अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह शिराज। कराची के मसाइल की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा तासुरात सामने आते हैं। कराची की आवाम की जानिब से काफ़ी ज़्यादा खदशात पैदा होते हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, रोडों पे गटर का पानी जमा हुआ हुआ है, स्ट्रीट क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और सूबाई हुकूमत की कहीं ना कहीं नाअहली नज़र आती है। ये तमाम वजूहात क्या हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को लेकर संजीदा नहीं है? ऐसे इशूज़, ऐसी बातें आवाम से हमें सुनने को मिलती हैं। तो मैंने सोचा आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नुमाइंदे को अपने प्रोग्राम में मद्दू करूं और कराची की आवाम के जो सवालात हैं ये मैं उनसे पूछूं कि आखिर ये मसला क्या है। तो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा MP आसिफ खान साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। आसिफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आसिफ भाई, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कराची के अवाम में काफ़ी ज़्यादा तासुरात ये सामने आते हैं, खदशात सामने आते हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, रोडों पे कहीं ना कहीं गटर का पानी भी जमा हुआ हुआ है, स्ट्रीट क्राइम में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। सर, ये मसला क्या है? क्या सूबाई हुकूमत फेल हो गई है ये मसले हल करने में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका फ़राहम किया कि नाज़रीन तक मेरी आवाज़ आपके चैनल के तवस्सुस से पहुंच सके। कराची बेसिकली मेगा सिटी है और मेगा सिटी के होते के साथ साथ यहाँ पे मल्टी कम्युनिटीज़ रहती है। मल्टी कम्युनिटीज़ कोई इसको ज़्यादा ऑन करने की कोशिश नहीं करता है। हमारा अभी रिसेंटली आप देखें, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हैं या सईद गनी साहब हैं, हमारे लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, इवन के चीफ मिनिस्टर खुद डेवलपमेंट के जो काम है इंडस्ट्रियल एरिया। मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में इंडस्ट्रियल एरिया है, साइड जोन, वहाँ पे टूटी हुई सड़कें हुआ करती थी। तो ताजिर बरादरी जितनी थी वो आई मेयर कराची के पास और उन्होंने बात की, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बेहतरीन रोड्स बन गए हैं। इसके अलावा गुलबई से वाई जंक्शन तक, हॉक्स बे, फ्रेंच बीच, मनोड़ा तक रोड की बहुत खस्ता हाल हुआ करते थे और 2-3 घंटे लग जाते थे वहाँ पहुँचने में। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 मिनट में सफ़र तय कर लेते। रह गई बात जो टूटी फूटी सड़कें हैं, सर बारिशें हुई, बारिशों के बाद जो है ना निज़ाम धर्म बरम हुआ। कुछ मामलात इस तरीके के हैं कि लोगों ने नालों पे कब्ज़े किए हुए हैं। माजी में एक गुजर नाला हुआ करता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसको ठीक कर दिया गया, ऐसी हुकूमत ने ठीक किया। तो अब गुज़िश्ता कोई 1.5-2 साल से हम गुजर नाला नहीं सुन रहे। जिस तरीके से पहले हमारे PTI के मेरे भाई हलीम आदिल शेख साहब थर पहुंच जाते थे कि थर में ये है वो है, नेगेटिव चीज़ें सामने लाने के लिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। उस कराची शहर को पीपल्स पार्टी ने ऑन किया है। मेयर कराची ने उनके साथ जितने टाउन चेयरमैन हैं, हुमायूं खान, अली अकबर, करीम आसकानी और हमारे राशिद खास खेली हो गए, तो हम सब की कोशिश है कि हम डिलीवर करें और डिलीवर किया था। तो लोगों ने इस मरतबा कराची से हम MPs मुंतखब हुए हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के बाद MNAs मुंतखब हुए हैं। और जो बाकी काम है, मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि कराची मिनी पाकिस्तान है, मेगा सिटी है और यहाँ पे वारदातें भी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं हो रही है। तो वारदात को भी कंट्रोल करने के लिए अब IG सिंध और हमारे वज़ीर दाखिला ने काफ़ी इक़दाम किए हैं जो कि आइंदा कुछ दिनों में नज़र आएंगे। इससे पहले एक इशू था जो मैंने सिंध असेंबली में रेस किया था। मेरे इलाके में खुसूसन ड्रग्स बहुत ज़्यादा आम थी और मंशियात, बाहर से लोग आके वहाँ से ड्रग्स वगैरह लेते थे। पुलिस कार्रवाई करती थी बट विद इन 10 डेज़ वही शख्स जो ड्रग्स डीलर है वो ज़मानत पे बाहर आ जाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों ने ज़मानतें लेना बंद कर दिए और वो उन चीज़ों पे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। आसिफ भाई, 1 बाय 1 इशूज़ को अनफोल्ड करना शुरू करें। आपने स्ट्रीट क्राइम की बात की, सूबाई हुकूमत संजीदा भी है, हमें नज़र भी आ रहा है। सर, सेफ सिटी प्रोजेक्ट किसी भी मेगा सिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कराची में हमें कोई सेफ सिटी प्रोजेक्ट उस तरह से नज़र नहीं आता, इसका क्या रीज़न है? नहीं, अभी गुज़िश्ता 2 साल पहले वज़ीर आला सिंध के साथ हम खुद गए थे, जो कैमरे वगैरह उन्होंने लगाए हैं टूल प्लाज़ा पे। और अभी कल परसों एक और रोड कटिंग हो रही थी तो हमने जाके पता किया तो हमें पता लगा कि सेफ सिटी के तहत यहाँ पे जो है ना केबल डाली जा रही है। तो देखिए, माजी में हमारे पास ये शहर नहीं था, मेयर हमारा नहीं हुआ करता था। मेयर वो था जो कहता था मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेयर भी है, उसके पास इख्तियारात भी है। थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह उसमें बेहतरी नज़र आएगी आपको। सर, अभी हम देख रहे हैं कराची में, आपने बताया गुजर नाला, कच्ची आबादी का बहुत बड़ा इशू है। अभी भी हम देख रहे हैं कि जब से लियारी में बिल्डिंग गिरने का वाक़या हुआ है, अब हेरिटेज बिल्डिंग्स डिमोलिश की जा रही है। 500 बिल्डिंग्स को उन्होंने
کہا ہے کہ ان بلڈنگوں کو گرایا جائے گا, توڑا جائے گا, ان کو خالی کروایا جائے گا. سر آلٹرنیٹیو کیا پلان ہے؟ ان کے لیے میکنزم بنایا چاہیے. یہ ہمارے وزیر بلدیات سعید غنی صاحب نے پرسوں کوشچن آنسر میں سین اسمبلی میں بتایا, جہاں ہمیں بھی معلوم ہوا. تو جتنے اس قسم کی بلڈنگز ہیں ان کو ہم خالی کرنے جا رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے خالی کر رہی ہے, اور جو وہاں پہ رہائشی لوگ تھے ان کو 3 مہینے کا کرایہ بھی سندھ گورنمنٹ دینے جا رہی ہے. ایک میکنزم بنا رہے ہیں, اور جو پگڑی پہ کسی کی تھی, مختلف طریقوں سے مکانات خریدے گئے, کہیں پہ پگڑی سسٹم ہے, کہیں پہ اونر سسٹم ہے, تو اس کے مطابق اس کے لیے ایک ایس بی سی اے کے ساتھ مل کے سندھ گورنمنٹ اور اس کو بہتری کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور جن لوگوں کو وہاں سے نکال کے خالی کرایا جائے گا تو ان کو باقاعدہ 3 منتھ کا رینٹ بھی دیا جائے تو گا. آصف بھائی, جیسے میں اپنے ایک گھر میں رہتا ہوں اور میرا گھر ہے وہ آ گیا کٹنگ میں, یا کہ انلیگل رہ رہا ہوں یا ٹوٹنے والی بلڈنگ ہے میری, تو سر 3 مہینے کے کرائے کے بعد میرے فلیٹ کی ورتھ ہے 50-60 لاکھ روپے سپوز کریں, تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میری پراپرٹی تو زیرو ہو گئی. زیرو ہونے کی وہ میں آپ کو بتاؤں, میکنزم بنا رہا ہے کہ اس بلڈنگ کو گرا کے وہیں پہ بلڈنگ بنائی جائے گی. بلڈنگ بنائی جائے گی اور اسی جن کے جو مکانات تھے وہ ان کو واپس دیے جائیں گے, اور یہ پیسے سندھ گورنمنٹ دے گی. یہ ایک میکنزم بنا رہے ہیں. یہ کافی اچھا اقدام ہے. سر آپ کا تعلق کماڑی کے حلقے سے, یا وہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں. سر کماڑی کے ایشوز میں ہم نے دیکھا, آپ نے ڈرگس کی بات کی, اس کے ساتھ سر وہاں پہ اسٹریٹ کرائم بھی کافی زیادہ بڑھتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. رات کے ٹائم پہ کافی ایشوز ہیں. تو سر اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا ان کو ہم کیش نہیں کر پاتے؟ کیا ریزن ہوتا ہے؟ نہیں, کیماڑی میں جو ایشو ہے وہ ڈرگس کا ہے. اسٹریٹ کرائم, چھوٹے موٹے اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں, اور وہ بھی اسی ڈرگس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. آئس کرسٹل اور اس قسم کی ڈرگس جو یوز کرتے ہیں, دین ان کو اسٹریٹ کرائم کی طرف جاتے ہیں, وہاں سے ان کو ارننگ ہوتی ہے, وہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں, اسی بنا پہ وہ جا کے ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں. تو وہ ہمارے ایس ایس پی ہیں, ڈی آئی جی ہیں, ان سے میری میٹنگز ہوتی رہتی ہے. کیپٹن فیضان سے بھی ہوئی, یا ڈی آئی جی اسد رضا صاحب سے بھی ہوئی. جہاں پہ کچھ اس طرح کے ہماری کمزوریاں ہیں تو وہاں پہ سندھ حکومت اس میں اقدامات کر رہی ہے. خصوصاً میں ڈی آئی جی کے پاس اس دن گیا بھی تھا, ایک میٹنگ ہماری ہوئی تھی ہمارے ڈاکس پی ایس کی طرف سے, جس میں محمدی کالونی جو بہت کنجسٹڈ ایریا ہے, بہت زیادہ کچی آبادی ہے, اور لوگ سمندر میں پلاٹنگ کر کے روز ایک نیا محمدی کالونی بنا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے بات کی تھی, تو اس پہ انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا تھا ڈی آئی جی اسد رضا نے. تو اس تمام چیزیں اس کے بعد تھوڑی سی کنٹرول ہوئی ہے. سر آپ بتا رہے ہیں آپ کی جانب سے کام اچھا کیا جا رہا ہے, آپ ہمیں بھی نظر آیا آپ ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں, مگر سر ایک کراچی کی عوام کا تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کو ہمیشہ دیوار سے لگا کے رکھتی ہے. اس کا کیا ریزن ہے؟ اس تاثرات کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ رہا ہے؟ آپ کا کیا انالیسس؟ سر آپ کے اس کویشچن کا تو میں اس طرح آنسر دوں گا کہ میرا گلہ بنتا ہے میئر کراچی سے. میئر کراچی سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کے کام ان علاقوں میں کر رہے ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی کے ایم این ایم پی اے منتخب نہیں ہے, جس میں آپ کے سامنے سفاری پارک ہے, زپ لائن ہے, اور سینٹرل کے علاقے ہیں جہاں سے ہمارے شاید یو سی کے کونسلرز بھی نہیں ہے. اگر میئر کراچی ہمیں 30% کام کر کے دے رہے تو 70% کام ان علاقے میں کر کے دے رہے جہاں جماعت اسلامی کا ٹاؤن چیئرمین ہے, جہاں ایم کیو ایم کے متحدہ قومی موومنٹ کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں نا, اورنگی ٹاؤن سے اورنج لائن, ریڈ لائن بسز آ رہی ہے. میرے حلقے میں تو نہیں ہے, لیاری میں تو نہیں ہے, کیماڑی میں نہیں ہے, ملیر میں نہیں ہے, جہاں سے آغا رفیع اللہ, کیماڑی سے قادر پٹیل, لیاقت اسکانی, آصف خان منتخب ہوئے. ہمیں تو وہ فیسلٹیز میسر نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمیشہ نیگیٹو طریقے سے دیکھنا ہے اور نیگیٹیوٹی دکھانی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کراچی کے ساتھ تعصب کرتی ہے, تو اگر تعصب کرتی تو آج ایک اردو بولنے والا میئر کراچی نہیں ہوتا, اور ہمارے اردو بولنے والے نجمی بھائی یہاں پہ کچی آبادی کے منسٹر نہیں ہوتے جن کا تعلق کراچی سے ہے. سر آپ نے بتایا کہ تعصب کی بات آئی ہے. سر تعصب کا ایک حالیہ دنوں میں ایک نئی لہر شروع ہوئی ہے اجرک نمبر پلیٹ کے حوالے سے. ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں مختلف ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں. ایم کے حقیقی کے چیئرمین آفاق احمد صاحب, انہوں نے بیان دیا ہے کہ پاکستان نمبر پلیٹس لگائی جائیں. تو سر یہ تعصبی سیاست نے اس شہر کو پہلے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بار پھر ایسے اقدامات کر کے دوبارہ تصادم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے؟ اگر وہ اس طرح کی بات آفاق بھائی نہیں کریں گے تو ووٹ کس چیز پہ لیں گے؟ وہ اس قسم کی تعصب کی باتیں کر کے اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے کوشش کر رہے. لیکن اب کراچی کی عوام کافی اویئر ہو چکی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کراچی کی عوام نے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دی ہے. ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, ٹاؤن چیئرمینز ہیں. اب سندھی نمبر پلیٹ, اجرک کی نمبر پلیٹ جو ہے اس پہ ایک ایشو بنایا گیا ہے. تو لاہور میں آپ جا کے دیکھیں, ایک برج ہے, اس کو پورا اجرک سے انہوں نے بھر دیا ایک یکجہتی دکھانے کے لیے صوبہ سندھ سے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں گھمبٹ میں ہمارے ہاسپٹلز ہیں, پورے پاکستان سے عوام آتی ہے وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے.
آپ NICVD دیکھیں, پورے پاکستان سے مریض آتے ہیں, دل کے پیشنٹس آتے ہیں, وہ اپنے مفت علاج کرا رہے, تو وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں آنا چاہیے. پاکستان ہمارا ملک ہے, لیکن صوبہ سندھ وہ اپنی ثقافت تو دکھائے گا کہ یہ ہماری ثقافت ہے. جس طریقے سے پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کر رہی, KP میں گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں, تو اس طرح صوبہ سندھ میں 18ویں ترمیم کے بعد سے بہت سی چیزیں اس طرح ہوئی ہے کہ صوبے خود مختار بھی, اور دوسرا ہماری گورنمنٹ ہے, یہ گورنمنٹ ڈیسیجن لیتی ہے, اور عوام نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم جو فیصلہ کریں وہ فیصلہ ہمیں, عوام نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں. باقی صوبہ سندھ پاکستان, اور پاکستان بنانے میں کردار اسی سندھ اسمبلی کا تھا, اسی صوبہ سندھ کا تھا. یہیں پہ قرارداد منظور ہوئی تھی, قائد اعظم محمد علی جناح نے یہیں پہ خطاب کیا تھا. تو یہ اگر اس طرح کی باتیں نہ کرے تو ووٹ یہ کس چیز پہ لیں گے؟ باقی ڈیولپمنٹ کے کاموں پہ تو ووٹ ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی لے جائے گی. جہاں پہ پانی کا مسئلہ تھا جس پہ شور کرتے تھے, K4 کی لائن کمپلیٹ ہونے والی ہے, ہب ڈیم سے ایک لائن آ رہی ہے, کینال آ رہا ہے ہب ڈیم سے اولڈ کراچی کے لیے, وہ پولیٹکس بھی ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے. دہشت گردی کی پولیٹکس بھی ختم ہو گئی ہے, بوری بند لاشیں بھی ختم ہو گئی ہے, اس پہ بھی کنٹرول کر دیا پاکستان رینجرز, ہند پولیس, پاکستان آرمی نے. تو اب رہ گئی بات نمبر پلیٹ, چلو نمبر پلیٹ پہ تھوڑی پولیٹکس کر لیں. سر آپ نے بات بتائی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام نے مینڈیٹ دیا, آپ کے لوکل گورنمنٹ نے پیپلز پارٹی کے میئر ٹاؤن چیئرمین منتخب ہوئے, میئر کراچی پیپلز پارٹی کا آیا. سر MKM کی جانب سے یہ کلیم کیا جاتا ہے ہم نے جو ہے بائیکاٹ کیا تھا, اس کے چکر میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے منتخب ہوئی. سر اس بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا, تو انہوں نے جب الیکشن ہو رہے تھے تو اس میں تو کچھ نمائندے ایسے تھے کہ جن کو انہوں نے پس پردہ سپورٹ کیا. جماعت اسلامی بھی تھی میدان میں, PTI بھی تھی میدان میں. اگر انہوں نے آئندہ بھی بائیکاٹ کریں گے تو میدان سے باہر رہیں گے. اب یہ وہ بائیکاٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو اب عوام نے مسترد کر دیا. ایک پرانی MQM تھی, ایک نئی MQM ہے, ان میں فی الحال تو یہی پھڈا لگا ہوا ہے. اب جب بہتری آئے گی تو شاید وہ آئے دوبارہ. سر آپ نے K4 کی بات کی. سر کراچی میں پانی کا ایشو, پانی چوری کا ایشو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ایشو ہے. تو سر ٹینکر مافیا کراچی میں عام ہے, کراچی میں کہیں نہ کہیں جعلی طریقے سے پانی کی لائنیں بھی ڈالی جاتی ہیں, سسٹم کے تحت یہ کام کیے جاتے ہیں. تو سر اس سسٹم کو ٹیکل کرنے کی پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہے کہ اس طرح کے جو چوری کے اقدامات ہیں, ٹینکر مافیا ہوئے, دیگر لوگ ہوئے, اس کو کس طرح سے آپ لوگ کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کراچی میگا سٹی ہے, اور دن بدن کراچی کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, چاہے وہ لینڈ گریپنگ کی صورت میں ہو یا ہائی رائز بلڈنگ کی شکل میں ہو. کراچی میں اگر ایشو ہے تو پوری کراچی, پاکستان کی عوام کراچی میں آتی ہے اور یہیں پہ کاروبار کرتی ہے, بزنس کرتی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ مسائل زیادہ ہے, وسائل کم ہے. پانی اگر 1 کروڑ عوام کے لیے تھا, اب کراچی کی آبادی آپ دیکھیں کہاں چلی گئی ہے. میں اپنے حلقے کی آپ کو بتا دوں کہ کیماڑی کی آبادی پہلے 1.5 سے 2 لاکھ تھی, آج کیماڑی کی آبادی 5 لاکھ ہے. جو کیماڑی جسے گیٹ وے ٹو پاکستان کہتے ہیں, پانی ہمارا وہی تھا. اب بلکہ پانی ہمارا جو تھا وہ بھی اب کم ہوتا جا رہا ہے, چونکہ ہم سے پیچھے جو پاکستان کراچی ہے وہ گلشن حدید, شاہراہ فیصل, سینٹرل, ناظم آباد, وہ سب اسی سے پانی لے رہے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں. اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ابھی ہمیں ایک احکامات بھی جاری کیے ہیں کہ جو ADP اسکیم ہمیں مل رہی ہے, اینول ڈیولپمنٹ پروگرام, انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ اسکیمیں آپ واٹر کی دیں, واٹر لائنوں کی دے. اس کے لیے پانی کے لانے کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہب ڈیم سے ایک سورس آ رہی ہے, اور اسی طریقے سے K4 بھی آ رہی ہے. سر ایک ایشو جو کراچی کے عوام میں, آپ کراچی سے آپ کا تعلق ہے, کراچی سے MPA منتخب ہوئے, میں اس لیے کراچی پہ زیادہ بات آپ سے کر رہا ہوں. سر کراچی کا ایک ایشو ہے, ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو موٹر سائیکل سواروں کو آئے دن ہم دیکھتے ہیں ٹینکر والے کو چل کے مار دیتے ہیں. تو سر اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا؟ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریفک کے رولز ہوتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد ہیوی ٹریفک آئے گا, مگر اگر ہم بھی جا کے ٹریول کریں ہمیں ہیوی ٹریفک روڈوں پہ ملتا ہے. تو سر اس کو کس طرح سے روک تھام کیا جائے گا؟ اس کے لیے ہمارے انٹیریئر منسٹر نے اسمبلی میں یہ بات آئی تھی, ہمارے MQM کے دوستوں نے یہ بات کی تھی, تو اس میں انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس کو بھی ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. پھر اب بات وہی آ جاتی ہے نا کہ پانی کی بھی ضرورت ہے. اب ایک بلڈنگ ہے, اس میں 30 فلور بنے ہوئے اور پانی ان کے پاس نہیں ہے, اور وہ رات کا انتظار کرے کہ رات کو کوئی ٹینکر آئے گا. تو بس یہ کچھ چیزیں ہیں, جس طرح گیس سلنڈر کی شاپ رہائشی علاقوں میں نہیں ہونی چاہیے. جب ہم اسے ختم کرتے ہیں تو وہی رہائشی عوام کہتے ہیں کہ یہ سلنڈر ہمیں یہاں پہ پڑ رہا تھا سپوز 100 روپے کا, اب یہ جہاں آپ لے گئے وہاں سے ہمیں یہاں تک پہنچنے میں 1000 روپے لگ رہے ہیں.
تو بہت سے ایشوز اس طریقے کے ہیں کہ جن کو تھوڑا ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں. یہ پانی کے مسائل ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ واٹر ٹینکر نظر نہیں آئیں گے. اور باقی کچھ ویڈیوز ایسی بھی آئی ہے جو آپ کی نظر سے شاید گزری ہوگی کہ کچھ موٹر بائک والوں کا اپنا قصور ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اپنا قصور ہوتا ہے کہ وہ اتنی سپیڈ میں ہوتے ہیں کہ یعنی اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایکسیڈنٹ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں. تو اس پہ بھی انہوں نے کارروائی کی اور اب یہ چیزیں کنٹرول ہو گئی. کچھ دنوں سے اس طرح کی نیوز نہیں آ رہی ہے. سر آصف بھائی آپ کا تعلق کراچی سے ہے, کراچی پہ ہی بات کر رہا ہوں آپ سے زیادہ. سر کراچی میں ایک ورڈ کا استعمال ہوتا ہے سسٹم, خاص طور پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقوں میں. وہاں پہ اللیگلی طور پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو بڑے بڑے اداروں کے افسران ہیں وہ ملوث ہیں. تو سر یہ جو اللیگل کنسٹرکشن ہے, بعد میں وہ اللیگل کنسٹرکشن ایک بندہ پیسے لے کے بنواتا ہے, بعد میں دوسرا آگے اس کو توڑنے کے لیے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے. تو سر یہ سسٹم والا میکینزم وہ کس طرح سے سالو کیا جائے گا؟ کون لوگ ہوتے ہیں اس کے پیچھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے ویسے اس کے پیچھے؟ نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے پیچھے نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ باقی مارکیٹ میں کوئی چیز رہی نہیں ہے. کچھ ایسی چیزیں رہ گئی ہے کہ جس کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلیم کیا جاتا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, یہ ان کے پاس زیرو ٹالرنس ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, زیرو ٹالرنس ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فشریز کے حوالے سے وہاں پہ الیکشن ہوئے. ایک فشری بھی کافی بدنام ہو گئی تھی کہ یہاں پہ بھی بہت زیادہ سسٹم والا معاملہ چل رہا ہے. آپ یقین کریں ابھی تک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے اور وہ کوشش کر رہے کہ ایسا چیئرمین لا کے بٹھائے تاکہ یہ داغ بھی ختم ہو جائے. یہ صرف بدنام کرنے کی سازش ہیں. کچھ افسران ہوتے ہیں وہ بھی ماضی میں کرپٹ رہے ہیں, ان کی روٹی روزی اسی طریقے سے لگی ہوئی ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں رائٹ لیفٹ سے. لیکن ابھی آپ دیکھیں سعید غنی صاحب نے ماشاءاللہ اس کو کنٹرول کیا ہے. آگے بھی انشاءاللہ بہتر نظر آئے گی. اور سسٹم میں تو اس بات کو نہیں تسلیم کرتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سسٹم سے کوئی تعلق ہے. ہاں البتہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لے کے کچھ لوگ ہیں, چاہے وہ سرکاری آفیسرز ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ نام یوز کرتے ہیں. لیکن اس کا بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سدباب جلد ہو جائے گا انشاءاللہ. سر ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر کراچی کی بات کریں, ایز اے کراچی ایڈ اگر میں تھانے میں جانے سے میں بہت زیادہ گھبراتا ہوں کہ تھانے پہ اگر میں اپنی کسی کمپلین لانچ کروانے جاؤں گا, جب تک سورس نہیں ہوگی مجھے ابلائج اس طرح سے نہیں کیا جاتا. کہیں نہ کہ یہ پولیس میکینزم بھی ہمارا فیل ہے. پولیس والے ہمیں کہیں نہ کہیں روڈوں پہ پیسے لیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے سی بی او پہ رات میں چلے جائیں, گاڑیاں روک روک کے بوائز کو ہراساں کر رہے ہوتے ہیں. تو سر پولیس کو کس طرح سے بہتر بنایا جائے گا؟ پولیس کے حوالے سے جیسے ہمارے ابھی میں آپ کو اپنے ڈی آئی جی کی بات بتا رہا تھا, یا ایڈیشنل آئی جی جو ہمارے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کافی سینسیئر ہے. اب کچھ کالی بھیڑیں ہیں جن کی عادتیں ہیں اس طریقے کی کہ وہ شہریوں کو ہراساں کرتے ہیں. اور اب یہ جو کیمرے وغیرہ پوری کراچی میں سیف سٹی کے تحت لگ جائیں گے تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے وہ سندھ پیپلز پارٹی کی پوری گائیں ذبح کر دیتے ہیں, جس کے بدنامی کا اثر آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے پہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ پہ. تو اس کو بھی ٹھیک کریں گے. وجہ وہی آ جاتی ہے کہ میگا سٹی ہے, ملٹی کمیونٹی رہتی ہے یہاں پہ, ہر ایک کا رہن سہن الگ ہے اور ہر ایک اپنے طریقے سے واردات کرتا ہے. تو تمام واردات کو کنٹرول کرنے میں ٹائم لگے گا تھوڑا. آصف بھائی آپ بار بار کہہ رہے ہیں کراچی میگا سٹی ہے, بڑے ایشوز ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے جیسے ایم کیو ایم مطالبہ کرتی ہے تو کراچی کے مسائل بہتر ہو سکتے ہیں؟ نہیں, کراچی صوبہ سندھ کا دارالخلافہ ہے اور پہلے یہ پاکستان کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا. یہاں سے ان کو شفٹ کر کے اسلام آباد لے گئے دارالخلافہ کو. الحمدللہ کراچی پیپلز پارٹی آن کرتی ہے. پیپلز پارٹی کراچی کے لیے پانی کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں, انڈر پاسز بنا رہی ہے, اوور ہیڈ بریجز بنا رہی ہے. ابھی میں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں کراچی گیٹ وے ٹو پاکستان جو میرا حلقہ ہے وہاں سے میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. تو وہاں پہ کل میئر کراچی مرتضیٰ وہاب بہت بڑی فوڈ اسٹریٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ لوگ آ کے فش اور پراؤنس اور کریپس وغیرہ آ کے کھاتے ہیں, جو کہ پوری کراچی سندھ سے لوگ آتے ہیں. اور ایون کہ پنجاب سے کسی کے مہمان یا کے پی سے آتے ہیں تو وہ بھی اس طرف کا رخ کرتے ہیں. تو کراچی کو پیپلز پارٹی آن کرتی ہے. فی الحال ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. چلے آصف بھائی, اب میں آپ کی ذات پہ اگر بات کروں, آپ کا ایم پی اے منتخب ہوئے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو چکے ہیں. آصف صاحب نے اپنے حلقے کے لیے اب تک اپنی عوام کے لیے کیا کام کیا؟ میں نے الحمدللہ اپنی عوام کے لیے کمیونٹی سینٹر بنائے,
मैंने पार्क्स बनाए, स्कूलों की हालत बेहतर की है, उसकी पोजीशन अच्छी हो गई है स्कूल्स की, और हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट के काम है, जो एडीपी स्कीम है हमारी वो आ चुकी है, पेवर ब्लॉक्स हो गए, गलियों को पुख्ता की है, सेवरेज लाइनें ठीक की है, बरसाती नाले अच्छे किए हैं, म्यूनसिपल की जो कमेटी है हमारी उनके साथ मिल के रोड्स अच्छे बेहतर किए हैं, और बाकी भी हमारे काम है। हमारे पास आइलैंड्स हैं, उस आइलैंड्स में भी हमारे बेहतरीन काम चल रहे हैं, उसको भी बेहतर कर रहे हैं। मेरे साथ वहाँ पे सरदार हुसैन असलम भट्टी जो मामिन खुसूसी वज़ीर आला सिंध के, वो भी कोशिशें काविशें कर रहे हैं। तो मेरा हल्का माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। ग्राउंड्स हमने बनाए हैं, पार्क्स बनाए हैं नौजवानों के लिए, और सबसे बढ़ के जब से मैं MPA बना हूँ तो जिस चीज़ के लिए कोई फंड नहीं चाहिए वो है अमन व अमान, ड्रग्स, उसको मैंने कंट्रोल किया है। आसिफ भाई का विजन क्या है? आप तकरीबन 3.5 साल आपके पास हैं, आपके पास क्या क्या प्लान्स हैं अपने लोगों के लिए? आप इसको मजीद किस तरह से बेहतर बना सकते हैं? आपका विजन क्या है अपने इलाके को लेकर? मेरा विजन सर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कि ड्रग फ्री हो मेरा हल्का खुसूसन। दूसरा, जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा है मैं उन इलाकों तक पानी पहुंचाऊं। अभी मैं एक केमाड़ी में KPT ग्राउंड के पास मैंने एक नया टैंक बनाया, वहाँ से पानी स्टोर करके आगे की आबादी को देंगे। इसके अलावा जो हमें अगर सोर्स हमें पहुंच जाती है ये हब केनाल वाली और K4, तो इंशाल्लाह जिन इलाकों में मोहम्मदी कॉलोनी, यूनसाबाद, जज़ायर, बाबा बेट, जिन कुछ इलाकों में नहीं पहुंच रहा है, केमाड़ी के बुट्ठा वाले जो सिकंदराबाद, इसी तरीके सुल्तानाबाद में बैक साइड के इलाके को नहीं पहुंच रहा है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि सबसे पहले उनको पीने का साफ पानी फराम करूं, मैटरनिटी होम बनाऊं, हॉस्पिटल बनाऊं अपने हलके में। जिस तरीके से मैं पार्क बना चुका हूं, कम्युनिटी हॉल्स बना चुका हूं, कम्युनिटी मल्टी कम्युनिटीज़ हैं मेरे पास उन सब के लिए। तो इस तरीके से फिर मैंने कोशिश की है कि ज़िंदा लोगों के साथ साथ जो लोग हमारे वफात हो रहे हैं उनके लिए मैंने कोशिश की है। चीफ मिनिस्टर को मैंने दरख्वास्त दी है, मुझे इंशाल्लाह कुछ एकड़ ज़मीन मिलेगी तो मैं उन वहाँ जो कम्युनिटीज़ हैं मैं उनको दूंगा ताकि उनके अपने अपने कब्रिस्तान हो। मेवा शाह कब्रिस्तान का हाल आपको पता है कि एक कब्र में 3-3 मैयतें दफन हो रही है, चूँकि जगह नहीं है। तो मैंने ये भी है, जिंदों के साथ मुर्दों का भी हमने ख्याल रखा है कि उनको भी हम अच्छी तरीके से दफना सकें। चलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। मेरी उम्मीद है कि जिस तरह से आसिफ खान साहब अपने विजन को लेके कोशा है, अपना एक विजन के साथ काम कर रहे हैं कि वो कराची के अवाम की बेहतरी के काम करेंगे, अपना एक अहम किरदार अदा करेंगे। प्रोग्राम पसंद हो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।